मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैगंबर होने के दलाइल दे रहे हैं इस सूरत में और बहुत सारी सूरतों में। आप कहेंगे कि अल्लाह ताला एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं बार बार कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम लेकर आए ये गढ़ा हुआ कलाम नहीं है, ये जिब्रील अल्लाह का कलाम लेके नबी के पास आए हैं, फिर नबी उसको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। वीडियो नहीं बनाए, ठीक है, वीडियो तो नहीं बना रहे, फिर सही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने उसको पेश कर रहे हैं। तो बार बार अल्लाह दलाइल कि ये गढ़ा हुआ कलाम नहीं है। वमा हुवा बिक़ौली शाइर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। वला बिक़ौली काहिन, ये किसी काहिन का कलाम नहीं है। जब भी आम रूटीन से हट के कोई शख्स बात करता है या तो वो शायरों का कलाम होता है या रूहानियत के नाम पे जो ढोंग रचाने वाले लोग हैं उनका कलाम होता है, वो भी समझ में नहीं आता। किसी रूहानी आमिल की आप यूट्यूब पे तकरीर सुने, आपकी समझ में नहीं आएगा बोल क्या रहेगी। मुवक्किल हमजा टोपी ड्रामे घुमाता रहेगा ना, तो आप कहेंगे ये बहुत पहुंची हुई बातें हैं, बहुत ही अजीम लोग हैं। तो जो भी झूठे लोग होते हैं ना, या तो वो रूहानी आमिल होंगे, रूहानियत मजहब के नाम पे मंजन बेच रहे होते हैं, कुछ मावराउल उल बातें कर रहे होते हैं, या वो शायर होते हैं कि एक आम सी बात को उन्होंने शेर का जामा पहना के बड़ा अट्रैक्टिव बना दिया होता है। बात सादा सी होती है लेकिन उसका हम वजन कलाम करके उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो काहिन, नुजूमी, रूहानी ड्रामेबाज, इनके जो कलाम में अट्रैक्शन होती है ये इसलिए कि ऐसी टर्म्स, ऐसी इस्तिलाहात जो आपकी समझ से बालातर, तो आपको एक होता है कि यार इसके पास वो उलूम है जो हमारे पास नहीं है, बहुत ही अजीम चीजें हैं, हालांकि कुछ भी नहीं होता। शायर क्या कर रहा होता है, सादा सी बात होगी लेकिन उसको शेर में ढाल के ऐसे पेश करेगा कि मजा आ जाएगा कि यार यही बात ऐसे अंदाज से कह दी है इसने कि हदीस में भी आता है, इन्ना मिनल बयानी लसेहरन व इन्ना मिन अश्शिअरी लहिकमन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ शेरों में बड़ी हिकमत होती है और बाज़ बयान बड़े जादुई असर करते हैं। आपको लोग को आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल गूंज गूंज तो नहीं रही? नहीं आ रही ना, साफ क्लियर आ रही है? तो अब जो शायर का कलाम है, पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। देखो कैसे मजा आया ना। बाज़ दफा इंसान ये बताना, छोड़ो फिर शायरी पे ज्यादा नहीं जाता मैं, हमारा टॉपिक रह जाता है। तो कुरान समझा रहा है कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर झूठे होते माज़ अल्लाह, तो ये जो इन्होंने अलहम से लेके वन्नास तक कलाम पेश किया, इसमें अट्रैक्शन तो तुम मानते हो कि बड़ी अट्रैक्शन है, छुप छुप के भी कुफार सुना करते थे। इसमें इतनी अट्रैक्शन है कि एक मर्तबा ऐलान हुआ कि शराब छोड़ दो, पूरे मदीना ने शराब छोड़ दी। ये तो यूनाइटेड नेशन के किसी लॉ में ऐसी अट्रैक्शन नहीं है। यूनाइटेड नेशन कोई फैसला सुना देना, उसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि इतनी मुश्किल चीज जो सदियों से पीते आ रहे हो और बॉडी उसकी आदी हो गई हो और सब शराब के मटके तोड़ दें, आज यूनाइटेड नेशन एक लॉ पास कर दे कि कल से शराब इलीगल है, किसी का बाप भी नहीं छोड़ेगा, जाओ बड़े, यही होगा ना? नहीं है भाई। आज ऐलान हो जाए कि जिना क्या है, अमेरिका ऐलान कर दे, बड़ी बड़ी ताकतें ऐलान कर दें कि भाई यूनाइटेड नेशन से एक लॉ पास हो जाए कि जिना अब क्या है, पूरी दुनिया में इल्लीगल, कोई जानी से आप तौबा करवा के दिखा दो, कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? छुप छुप के करना शुरू कर देंगे और 20 रास्ते निकाल लेंगे। तो
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، قرآن نازل ہوا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ زنا سے توبہ کر لی، اور ایسے ایسے قربانی کے واقعات ہیں، زنا سے کیسے کیسے اپنے آپ کو بچایا۔ تو عرب یہ تو مانتے تھے کہ اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اٹریکشن یا تو شاعری کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کوئی نجومی کاہن ایسی چیز لا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ آ رہی، ذرا سی بات کا رائی کا پہاڑ بنا دینا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں، کبھی انہوں نے شعر نہیں کہا، 40 سال تمہارے درمیان رہے، نہ انہوں نے زبان سے کبھی شعر کوئی ایجاد کیا ہو۔ کسی کا شعر پڑھ کے سنا دیا تو ایک الگ بات ہے، اور پھر یہ قرآن بھی شاعری والا کلام نہیں ہے، اس کے قافیے ملتے تو ہیں لیکن وزن نہیں ملتے اس کے آپس میں۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر میں کلام میں میچنگ تو ہو رہی ہے لیکن شاعری والی میچنگ نہیں، اور اس کو شعر نہیں کہہ سکتے اس آیت کو ہم۔ تو قرآن کہہ رہی ہے یہ کلام بھی شعر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، ٹیکنیکل پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کو۔ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اپر لیول کے لوگوں پہ وہ سوٹ نہیں کرتی۔ اس کی مثال ایسے ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پرینکر بننا کیسا ہے، میں اپنا ایک پرینک کا چینل کھولنا چاہتا ہوں، کہتا ہوں کہ جائز ہے، اگر جائز ہنسی مذاق ہے تو جائز ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جائز ہے مگر آپ پہ سوٹ، آپ کوئی دوسرا کوئی تعمیری کام، آپ ڈاکٹر ہو، آپ کوئی ہسپتال کھولو، سمجھتے ہو؟ آپ کوئی سائنٹسٹ ہو تو آپ پیسہ کمانے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو آپ پہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا ہو۔ اسی طرح علماء کے لیے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، وہ اگر پرینک کا یا کوئی مزاحیہ چینل کھول لے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اسٹینڈرڈ سے نیچے کی چیزیں۔ تو ہر جائز کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کامیڈی، اب کامیڈی کبھی کبھار بیچ میں ہو جائے ٹھیک ہے، کامیڈین بننا یہ کیا ہے؟ یہ جو میچور لوگ ہیں نا ان پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ان کے یعنی اپنے بچوں کو آپ ایسی ٹریننگ کرو کہ کامیڈین بن جائیں وہ، تو بھائی بچوں کو تو آپ کوشش کرو کوئی ایسی چیز سکھاؤ بچوں کو جو زیادہ، ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا بچہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، یہی چاہتا ہے نا، تو بچے کا بھی پھر ایسی آپ اس کی ٹریننگ کرو، کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی فوج میں کوئی بڑا آفیسر بن جائے، کوئی عدلیہ میں کوئی بڑا پوسٹ پہ چلا جائے۔ تو ہر جائز کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا، جائز ہے، کسی کا توہین بھی جائز نہیں، کوئی کامیڈین ہو یا پرینکر ہو تو توہین کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح شعر و شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی لینا، یہ پیغمبر کے لیے پیغمبر پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی قرآن کے مطابق، کیونکہ شاعروں کی طبیعت میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے، رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا۔ تو پیغمبر حقائق بیان کرتے ہیں، پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ ایسے موٹیویشن کرنا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو، اس لیے پیغمبروں کے لیے اللہ نے شاعری کو پسند نہیں کیا۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کے کلام کو سنا ہے مگر خود شاعری نہیں کی ہے، شعر و شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی ہے مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر بھی کہتے تھے، پھر اللہ کی محبت میں بہت شاعری کرتے تھے حضرت، تو پھر حضرت نے اس میں زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا، تو حضرت کو خواب آیا۔ ہمارے حضرت خود یہ واقعہ ہم نے 2-3 دفعہ سنا، کیونکہ بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے، تو حضرت کو خواب آیا، خواب میں یہ آیت بار بار پڑھی گئی، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سنائی، اور وہ
سکھائی اور وہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں مجھے غالب گمان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے جس لیول کا علم دیا ہے, جو مسائل کی تحقیق کرنا, پھر لوگوں میں واز کہنا, تو یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد سے حضرت نے چھوڑ دی. پھر شعر پڑھ کے سنایا تو کرتے تھے بیانات میں, خود شاعری نہیں کرتے تھے کہ اپنا ٹائم کیوں لگائیں بھائی ایسی چیز میں. ہم ایک شعر مارکیٹ میں لانے کے لیے نا شاعر کا بڑا خون پسینہ لگتا ہے. تو میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں, ہر ایک کا مینٹل لیول جو ہے, جو جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے تو اس کو اسی اسٹینڈرڈ کا کام کرنا چاہیے. باقی میں تو خود چاہتا ہوں لوگوں میں شاعری کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہماری زبان کی حفاظت ہو, اردو محفوظ ہو ہماری, اور ان فضول چیزوں سے لوگ بچیں. خیر, تو قرآن کیا کہہ رہے یار, آواز بہت گونج رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آواز, پتہ نہیں کیا ہے ہمارے مائک کو یار, اس کو سیٹ کرو یار, گونج رہی ہے نا آواز, وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم میں جو اٹریکشن ہے وہ نہ تو شاعری کی وجہ سے, اس لیے کہ یہ کلام شعر نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں شاعر یہ نہیں کہے گا کہ یہ شعر و شاعری ہے, وزن ہی نہیں مل رہے آپس میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ماوراء العقل, اوٹ پٹانگ قسم کی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی شاعروں والی بات نہیں اور کاہنوں والی بات نہیں, اور آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بھی شاعری والی, شاعروں والے علامتیں نہیں ہیں, اور کاہنوں والی علامتیں بھی اس میں نہیں ہیں. شاعروں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, شاعروں کے پیچھے عام طور پہ وہ لوگ چلتے ہیں جو خود سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے. عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون لوگ چل رہے ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی ابن مسعود, معاذ ابن جبل, سلمان فارسی, ابو ہریرہ, حضرت عائشہ, یہ سارے قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ آیت بھی صحابہ کی فضیلت میں بڑی زبردست ہے. قرآن کہہ رہا ہے شاعروں کو فالو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیکار قسم کے لوگ. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار لوگ فالو نہیں کر رہے. میں بار بار کہتا ہوں, یہ میرے لوگ کلپ کیوں کر کے کٹ کر کے چلا دیتے ہیں, شاعروں کو بیکار لوگ فالو کرتے ہیں, تو سارے شاعر اس میں داخل نہیں, عام طور پر مبالغہ آرائیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہے جو فالو کر رہے ہیں وہ غاوون نہیں ہے. غاوون کہتے ہیں گمراہ لوگ, سیدھی بات نہ کرنے والے, مبالغہ آرائیاں کرنے والے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل میں یہ بات پیش کر رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ وہ ذہین لوگ ہیں. عملی دنیا میں جو عملی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں ان کے مذہب ہے, وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری بات, کاہنوں والے بھی کوئی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. یہ جو جادوگر, کاہن, روحانی ٹوپی ڈرامے, ان کی بھی باتوں میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے. آپ ذرا ان کاہنوں کے پاس تھوڑے دن بیٹھے نا تو آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دور دور سے یوٹیوب پہ چہرے نورانی رونانی بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو. جب آپ جائیں گے نا ان کے پاس نقوش ہوں گے, یہ نقش پا, یہ نقش جو ہے, نقش پا نہیں, یہ نقش جو ہے یہ بھاگی بیوی کو واپس لانے کا نقش ہے. یہ والا ہے جس کی بھاگ نہ رہی ہو اس کو بھگانے کے لیے. یہ نقش ہے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے. یہ نقش ہے گمشدہ کو تلاش کرنے کے لیے. آپ جائیں نا عجیب سے دماغ کی دہی ہو جاتی ہے, اور کسی چیز کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کے لیے, یہ ٹینشنیں حل کرنے کے لیے. تو ایک عجیب سے ان کی زندگی نہ سر نہ پاؤں. لیکن آپ قرآن کے کلام کو دیکھو یار, جو بات کرتا ہے نیچر کو اپیل کرتا ہے. اور آج تو قرآن زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا, امریکہ سے آئے تھے وہ, انہوں نے کہا میں گورے سے ملا وہاں, بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت, اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ
اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے. اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا, یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا, پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا, بچے روکنا لیگل ہو گیا, عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں 2 پیدا کروں, پیدا ہی نہ کروں, یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے, ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کہ اب زندگی کی. تو قرآن نے, اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا, یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا.